बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ। वज़रा की सरबराही में नई स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियां बनाने की मंजूरी हो गई है। काबीना ने स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी लॉ एंड ऑर्डर कायम करने की मंजूरी दे दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रामी से। जी अली रामी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज काबीना का पहला इजलास हुआ और इजलास में बाकायदा सबसे पहले तो जो साबिक काबीना के फैसले थे और उसमें जो सब कैबिनेट कमेटियां बनाई गई थी फौरी तौर पर उनको खत्म किया गया और नई सब कैबिनेट कमेटियां स्टैंडिंग कमेटियां जो है वो कायम करने की मंजूरी दी गई। और इसमें क्योंकि SNJD डिपार्टमेंट की तरफ से 3 स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियों के हवाले से अप्रूवल मांगी गई थी, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी है, लेजिस्लेटिव बिजनेस की और पार्लियामान की स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी है, डेवलपमेंट के ऊपर कमेटी। तो इनके मंजूरी दी गई। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर के और बिजनेस के ऊपर राजा बशार जो है उनको चेंज मुकर्रर किया गया है और दूसरी जानब जो खजाना है तो उसमें डेवलपमेंट के लिए जो कि मिनिस्टर होंगे उनको ये टास्क दिया गया है। तो उनको चेयरमैन तैनात के साथ ही मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उनके साथ रखा गया। तो ये स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियाँ जो है मुख्तलिफ फैसलों के हवाले से बाकायदा इजाज़त जो है वो दे काबीना पंजाब काबीना से मंजूरी लेने से कबल स्टैंडिंग कैबिनेट फैसले से मशहूर की तमाम स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटियाँ इनका बाकायदा नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाए। लेकिन आज काबीना ने मंजूरी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया अली रामी, हमें आगाह कर रहे थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने पंजाब की 21 रुकनी सूबाई काबीना से हल्फ ले लिया। सूबाई काबीना में मुस्लिम लीग काफ को नुमाइंदगी न मिल सकी। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद की गई। गवर्नर पंजाब ने सूबाई काबीना से हल्फ ले लिया। हल्फ से कबल ही तमाम नामजद वज़रा को महकमों का ऐलान कर दिया गया था। हल्फ उठाने वालों में खुरम विर्क कानून और पार्लिमानी अमूर, अली अब्बास शाह जंगलात और वाइल्ड लाइफ, कर्नल हाशिम डोगर होम और जेल खाना जात, आसिफ नकई एक्साइज एंड टैक्सेशन, अली साही को CNW, जहानिया गर्देजी ज़रात और गजनफर अब्बास छीना समाजी बहबूद और लतीफ़ नज़र माइंस एंड मिनरल्स में शामिल कर दिए गए हैं। राजा बशारत को कोऑपरेटिव और प्रोसिक्यूशन का महकमा दिया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असलम इकबाल को हाउसिंग और सनत का महकमा दिया गया है। मियाँ महमूद रशीद को लोकल गवर्नमेंट और डॉक्टर यास्मीन राशिद को वजारत सेहत का कलमदान सौंपा गया है। मोहसिन लगारी को फाइनेंस, राजा यासिर को आला तालीम और IT, मुराद राज को स्कूल एजुकेशन का ओहदा सौंपा गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वफाकी हुकूमत को मुरासला लिख दिया। पंजाब में मजीद खिदमात जारी नहीं रख सकता, उन्होंने मुरासले में ये बता दिया है। चीफ सेक्रेटरी ने ज़ाती वजूहात पर काम जारी न रखने से आगाह कर दिया। चीफ सेक्रेटरी के वफाकी सेक्रेटरी से खिदमात वापस लेने की इस्तदा। आपको बता रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वफाकी हुकूमत को मुरासला जारी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि पंजाब में मजीद खिदमात जारी नहीं रख सकता। चीफ सेक्रेटरी ने ज़ाती वजूहात पर काम जारी ना रखने से आगाह कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी ने वफाकी सेक्रेटरी से खिदमात वापस लेने की भी इस्तदा कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने वफाकी हुकूमत को मरासला लिख दिया। पंजाब में मजीद खिदमात जारी नहीं रख सकता। तफसीलात कैसर खोखर से जानते हैं। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त की है कि उन्हें चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ओहदे से ट्रांसफर कर दिया जाए और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर मुरासला जो है वफाकी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को अरसाल किया है कि वो पंजाब में मजीद काम नहीं जारी रख सकते। वजह ये बयान की गई है कि वो ज़ाती वजूहात है, लेकिन वजह यह है कि जो कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाने में मदद की थी। पंजाब असम्बली में पुलिस दाखिल कराई थी और PTI के कारकुन जो है जब उन्होंने लॉन्ग मार्च कराया था तो उन्हें चीफ सेक्रेटरी थे जब उन पर लाठीचार्ज किया गया था और इस हवाले से मौजूदा जो वज़ीर आला पंजाब है या PTI की हुकूमत है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को पसंद नहीं करती। उन्होंने इस हवाले से डिसिप्लिनरी शो किया है चीफ सेक्रेटरी पर, जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने आज खुद लिखकर भेज दिया वफाकी हुकूमत को कि उन्हें पंजाब से ट्रांसफर कर दिया जाए। वो पंजाब में मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते अपनी जॉब, लेकिन अभी तक मेरा वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद रब्ता हुआ है, अभी तक इस्लामाबाद से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन किसी भी वक्त जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोकर, हमें आगाह कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ज़ाती वजूहात के तहत काम को जारी रखने से मना कर दिया है। 6 अगस्त 2015 सानिया मानसहरा की यादें आज भी ताज़ा हैं। तैयारे हादसे में मेजर डॉक्टर आरिफ रसूल ने जाम शहादत नोश फरमाया। आज मेजर आतिफ रसूल की 7वीं बरसी मनाई जा रही है। मेजर आतिफ रसूल को तमगा बसालत और ग्रेट पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया।
مزید تفصیلات جانتے ہیں حسین اولک سے. جی حسین بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. تم ہی سے اے مجاہدو اس جہاں کا ثبات ہے، تم ہی سے اے مجاہدو اس جہاں کا ثبات ہے. جی آج 6 اگست 2022 ہے، لیکن 6 اگست 2015 کا جو سانیہ ہے اس کے جو نقوش ہیں وہ ابھی بھی باقی ہیں، جس میں قوم کے ثبوت میجر ڈاکٹر عاطف رسول نے جام شہادت نوش کیا، اور آج ان کی 7ویں برسی منائی جا رہی ہے. ان کے والد محترم میاں غلام رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. سر، آپ کے بہادر جو بیٹے تھے، اس قوم کا اثاثہ تھے، وہ آج ان کی 7ویں برسی منائی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ عاطف، میں شروع سے تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں بیٹے کا. عاطف رسول کی جو حاصل کی، اس کے بعد گیریزن ہائی اسکول سے میٹرک کیا. اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں چلا گیا. وہاں سے اس نے FSc بڑے اچھے نمبروں سے پاس کی. تو 2003 میں درمیان میں ایک آپ کو سناتا ہوں کہ میں 2003 میں نا شہید کی والدہ اور میں حج پہ گئے. تو وہاں جا کے میری دعا یہ تھی کہ میرا بیٹا آرمی میں جائے، اس کی والدہ کی دعا یہ تھی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. وہیں ہم نے دعا کی اور وہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ آرمی میں ڈاکٹر سلیکٹ ہو گیا. تو 2003 کے بعد وہ اس کا داخلہ یہاں پنجاب گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں بھی ہو گیا تھا، لیکن میری خواہش تھی کہ وہ آرمی میں جائے. تو وہ 2003 میں آرمی میں چلا گیا. وہاں اس نے MBBS کیا. تو 2009 میں اس کی پاسنگ آؤٹ ہوئی. 2009 کے بعد وہ 1 سال کے لیے ہاؤس جاب اس نے لاہور CMH میں کی. اس کے بعد اس کی ٹرانسفر ہو گئی اٹک SSG کے ساتھ. یہ اس کا یہ جو ہے نا، اچھا یہ جو ڈیورنگ ایجوکیشن وہ بہت اچھا مقرر تھا، بہت اچھی اردو اور انگلش میں تقریر کیا کرتا تھا، بڑے اچھے انعام لیا کرتا تھا. فاطمہ سریا بجیا سے، منو بھائی سے اس نے کئی دفعہ اچھے پرائز لیے، فرسٹ پرائز لیے. تو ایک اس کی جو انگلش میں ایک تقریر اس نے کی تھی کہ کرپشن از انیویٹیبل فار سروائیول، اس میں اس نے فرسٹ انعام لیا تھا پنجاب سے. تو وہ بڑا اچھا مقرر تھا، بڑا اچھا بیٹا تھا، بڑا انٹیلیجنٹ تھا. اسکول کالجز میں وہ پلیئر بھی تھا، کئی کرکٹ کا اور باسکٹ بال کا. جو دکھ ہے وہ تھوڑا کم ضرور ہو گیا تھا، اور ان کو تمغہ بصالت اور گریٹر پاکستان کے جو ایوارڈز ہیں ان سے بھی نوازا گیا. اور یہی وہ بہادر ہیں، یہی وہ نوجوان ہیں جن کی قربانیوں کے صدقے میں یہ ملک ہے جہاں پر ہم آزادانہ رہ سکتے ہیں اور ہم چین کی نیند سوتے ہیں. بہت شکریہ حسین اولک ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. 4 ماہ بعد پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ بھی بحال ہو گئی. سیاسی بحران کے باعث ویب سائٹ کو غیر فعال کر دیا گیا تھا. ویب سائٹ کو تحریک عدم اعتماد کے دوران بند کر دیا گیا تھا. ویب سائٹ کے مین پیج پر اسپیکر محمد سبطین خان کی تصاویر لگائی گئیں. ویب سائٹ پر ڈپٹی اسپیکر کے حلف لینے کی بھی تصویر لگائی گئی ہے. قذافی بٹ سے تفصیلات جان لیتے ہیں. جی قذافی بٹ، آگاہ کیجیے، بالآخر ویب سائٹ اپڈیٹ ہو گئی ہے. بالکل جی، بالآخر تقریباً 4 ماہ بعد یہ ویب سائٹ جو ہے وہ فعال کر دی گئی ہے. اور جب پنجاب میں سیاسی بحران آیا تھا، PTI کی حکومت کو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، تو اس کے فوراً بعد جو ہے اس ویب سائٹ کو بالکل غیر فعال کر دیا گیا تھا. اور اس پر کسی قسم کی بھی کوئی معلومات جو ہیں وہ نہیں تھی، کیونکہ ویب سائٹ چل ہی نہیں رہی تھی. اب چونکہ پنجاب کے اندر ایک مرتبہ پھر PTI اور ان کی حلیف جماعت کی حکومت آ گئی ہے، تو اس کے فوراً بعد جو ہے اس ویب سائٹ کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے. اور ویب سائٹ کے مین پیج کے اوپر جو ہے سب سے پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی تصویر، حلف لینے کی تصویر لگائی گئی ہے، جبکہ دوسری تصویر جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کے حلف لینے کی لگائی گئی ہے. جو باقی صفحات ہیں ان کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی ایوان میں موجودگی کی تصاویر لگائی گئی ہیں. اور تمام معلومات جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے تھی وہ تمام کی تمام معلومات ایک مرتبہ پھر ویب سائٹ کے اوپر جانے والوں کے لیے بحال کر دی گئی ہیں. اور وہ جو بھی معلومات اسمبلی سے متعلق ہے، جو کارروائی اور جتنے بل اور تحریکیں پیش کی جاتی رہی ہیں اور پیش کی جا رہی ہیں، ان کی تمام معلومات جو ہے اب اس ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہیں. جی، ویب سائٹ کو بحال کر دیا گیا ہے. جی قذافی بٹ، بہت شکریہ آپ کا.
چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کو تبدیل کرنے کا معاملہ وفاق کے چیف سیکرٹری کو 10 محرم تک خدمات جاری رکھنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ محرم تک نئے چیف سیکرٹری پنجاب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 10 محرم تک ان کو خدمات سر انجام دینے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وفاقی حکومت کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو یہ کہا ہے کہ وہ 10 محرم تک اپنی خدمات جاری رکھے، کیونکہ چیف سیکرٹری پنجاب نے لکھ کر بھیج دیا ہے کہ مجھے ٹرانسفر کر دیا جائے۔ لہٰذا وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کہا ہے کہ وہ 10 محرم تک کام جاری رکھیں۔ 10 محرم کے بعد جو ہے نیا چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کر دیا جائے گا، اور اس حوالے سے چیف سیکرٹری پنجاب جو ہے 10 محرم تک اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ یہ وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کنوے کیا ہے۔ جی بہت شکریہ، کیسر کھوکھر ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ میڈیکل افسران ویمن افسران کے تقرر و تبادلوں کی پالیسی جاری کر دی گئی ہے۔ سال 2012 میں بھرتی ڈاکٹرز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے کوئی شرط نہیں ہوگی۔ 2013 بھرتی کے بعد ڈاکٹرز کے لیے 3 برس DHQ سروس لازم قرار دیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری، بتائیے گا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے ریگولر بھرتی ہونے والے میڈیکل افسران، سینئر میڈیکل افسران جو ہیں، ان کے تقرر و تبادلے کی نئی پالیسی جاری کر دی ہے، جس کے تحت سال 2012 یا اس سے قبل تھرو پبلک سروس کمیشن بھرتی ہونے والے سینئر جو میڈیکل افسران ہیں، وومن میڈیکل افسران ہیں، ان کو جو ہے وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں یا لاہور تبادلے کے لیے کوئی شرط جو ہے وہ ان کے اوپر عائد نہیں ہوگی، نہ ہی ان کے لیے پیریفری کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہونا لازمی ہوگا۔ تاہم سال 2013 سے آنورڈ جو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے میڈیکل افسران اور وومن میڈیکل افسران بھرتی ہوئی ہیں، ان کے لیے 3 سال ڈسٹرکٹ ہسپتال، تحصیل ہسپتال، رورل ہیلتھ سینٹر اور بنیادی مرکز صحت کے اوپر کام کرنا لازمی ہوگا، ورنہ ان کا تبادلہ جو ہے وہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں نہیں ہو سکے گا۔ دوسری جانب جو پوسٹ گریجویشن کرنے کے خواہاں ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل افسران، اگر انہوں نے پیریفری میں 2 سال سرو نہیں کیا تو اس صورت میں ان کا جو پوسٹ گریجویشن کے لیے جو ان کی ڈیپوٹیشن ہوگی، اس کو ایکسٹرا آرڈنری لیو تصور کیا جائے گا۔ دوسری جانب جب ایک پوسٹ گریجویشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد سپر اسپیشلٹی میں جو سیکنڈ فیلوشپ ہے، اس سے پہلے 1 سال پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں سرو کرنا جو ہے وہ بھی ہوگا۔ بہت شکریہ زاہد چودھری صاحب آپ کا۔ عباس علی شاہ کو محکمہ جنگلات کا قلمدان دیا گیا۔ محمد محسن لغاری کو محکمہ خزانہ کا قلمدان دیا گیا ہے۔ محمد تیمور خان کو محکمہ سپورٹس کا قلمدان دیا گیا ہے۔ محمد بشارت راجہ کو کوآپریٹو پروسیکیوشن کا محکمہ دیا گیا۔ راجہ یاسر ہمایوں کو ہائر ایجوکیشن کا محکمہ دیا گیا ہے۔ جی ہاں، سید عباس علی شاہ کو محکمہ جنگلات کا قلمدان دے دیا گیا ہے۔ مزید ان وزارتوں کے بارے میں تفصیلات جان لیں گے کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر کھوکھر، آگاہ کیجیے کون کون سے وزراء کو کون کون سی وزارت ملی ہے؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز نے اپنے دستخط سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جس میں صوبائی وزیر محمد ہاشم ڈوگر کو محکمہ داخلہ اور محکمہ جنگلات کا جیل کا قلمدان دیا گیا ہے۔ سردار آصف نگئی کو محکمہ ایکسائز کا قلمدان دیا گیا ہے۔ علی افضل شاہی کو محکمہ CNW کا قلمدان دیا گیا ہے۔ نوابزادہ منصور علی خان کو محکمہ ریونیو کا محکمہ دیا گیا ہے۔ سید حسین جانیہ گردیزی کو محکمہ زراعت کا قلمدان دیا گیا ہے۔ مظفر علی چینا کو محکمہ سوشل ویلفیئر کا قلمدان دیا گیا ہے۔ سردار حسنین بہادر دریشہ کو محکمہ انرجی کا قلمدان دیا گیا ہے۔ میاں محمود رشید کو محکمہ بلدیات کا قلمدان دیا گیا ہے۔ میاں اسلم اقبال کو محکمہ ہاؤسنگ اور محکمہ انڈسٹری کا قلمدان دیا گیا ہے۔ سید عباس علی شاہ کو محکمہ جنگلات کا قلمدان دیا گیا ہے۔ محمد محسن لغاری کو محکمہ خزانہ کا قلمدان دیا گیا ہے۔ محمد تیمور خان کو محکمہ سپورٹس کا قلمدان دیا گیا ہے۔ محمد بشارت راجہ کو محکمہ کوآپریٹو اور محکمہ پروسیکیوشن کا محکمہ دیا گیا ہے۔ راجہ یاسر ہمایوں کو محکمہ ہائر ایجوکیشن دیا گیا ہے۔ انصر مجید نیازی کو محکمہ لیبر دیا گیا ہے۔ منیب سلطان چیمہ کو محکمہ لائف اسٹاک دیا گیا ہے۔ مراد راز کو محکمہ ایجوکیشن اسکول ایجوکیشن دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو محکمہ ہیلتھ دیا گیا ہے۔ خرم شداد ورق کو محکمہ قانون دیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفکیشن چودھری پرویز نے اپنے دستخط سے جاری کر دیا ہے اور یہ وزراء کو یہ محکمے دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ کیسر کھوکھر، ہمیں تقرر اور تبادلوں کے بارے میں وزارتوں کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کابینہ نے آج وزارتوں کا حلف لیا ہے۔ گورنر پنجاب کی سربراہی میں آج پنجاب کی وزارتوں نے آج حلف لیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سید عباس علی شاہ کو محکمہ جنگلات کا قلمدان دیا گیا ہے۔ محمد محسن لغاری کو محکمہ خزانہ کا قلمدان دیا گیا ہے۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ city42.tv. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے city42.